नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से जबकि नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं तब से ऐसा लगता है कि हेट स्पीचेस यानी नफरत अंगेज जो तकारीर है उसका सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि किस तरह के फसादात हुए, किस तरह का फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं और अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, जो जहर आलूद किए जा रहे हैं, उसके किस कदर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अब मेटा ने राजा सिंह जो गोशामहल हल्का असम्बली की नुमाइंदगी करते हैं, बीजेपी के रुकन असम्बली है, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान उन्होंने बीजेपी क़यादत को भी चैलेंज कर दिया और कहा कि उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और नतीजे में वो बीजेपी छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो बहरहाल अब राजा सिंह के जो अकाउंट्स है हेट स्पीच के मामले में तकरीबन आप देखेंगे मेटा ने गैर मामूली फैसला करते हुए फेसबुक है या फिर दूसरे जो इंस्टाग्राम वगैरह है वो यानी उनकी तमाम जो पोस्ट है वो हज़फ कर दिए हैं। ये बहुत अहम बात है। और आपको यही बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान जिस तरह के यानी फैक्ट फेसबुक है और दूसरे जो चीज़ें हैं उसमें अगर आप देखेंगे इंडिया हेट लैब के मुताबिक राजा सिंह ही नहीं बल्कि बीजेपी के तकरीबन 266 सीनियर लीडरों ने हेट स्पीच के जरिए मुल्क के माहौल को ख़राब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 266। आप उसमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी है, वज़ीर दाखिला अमित शाह भी है, बीजेपी के सीनियर कायदीन भी है, गली से लेकर दिल्ली का लीडर जो है वो भी इसमें शामिल है। यानी एक ऐसा जुर्म इन लोगों ने किया है कि मुल्क के अमन को तबाह व बर्बाद करने की बात की है। तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम ने जो बीजेपी लीडरों ने हेट स्पीचेस की है वो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत की सरासर खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर मरकजी वजारत दाखिला से लेकर और रियासती वजारत दाखिला जो होते हैं वहाँ तक ये हिदायत जारी की थी कि अगर कोई ये हेट स्पीच करता है चाहे वो किसी ओहदे पर क्यों ना फायद हो उसे ना बख्शा जाए, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। लेकिन आपने देखा कि अब रिपोर्ट आ रही है कि 2024 में 266 बीजेपी के सीनियर कायदीन ने हेट स्पीच किए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कानून से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह उसकी खिलाफ वर्जियां की जा रही है। ये इंतहाई गलत बात है। क्या इसका इंसदाद नहीं होना चाहिए? सवाल करेंगे हम नई वजह से। देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हमारी अदलिया है उस पर आवाम पर पूरा भरोसा है इसको। जी। लेकिन जो हालात हिंदुस्तान में पैदा किए जा रहे हैं बीजेपी कायदीन की जानिब से, मैं समझता हूँ कि मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। जी। क्योंकि पॉलिटिक्स तक इंतखाबात तक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इंतखाबात के बाद तरक्की आवाम के फलाह बहबूद के ऊपर फोकस होना चाहिए किसी भी जमात का या पार्टियों का। जी। लेकिन हम देख रहे हैं इक़्तिदार हासिल करने के बाद और इक़्तिदार हासिल करने से पहले बीजेपी के कायदीन बशमूल वज़ीर आज़म जिस तरह से हेट स्पीचेस कर रहे हैं वो काबिल मज़म्मत है। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी ममालिक की जानिब से भी इसकी मुखालिफत की गई थी। लेकिन ये कहा गया कि हमारा हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, लिहाजा इस पर आप मदाखलत न करें। यही हमारे जो कायदीन है बीजेपी के, अगर बांग्लादेश में वहाँ के अक़लियतों के साथ कुछ होता है तो आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान के अक़लियतों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस पर आवाज़ नहीं उठाते बल्कि उसमें मज़ीद नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, साहब आपको याद होगा कि किस तरह हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिधोरी ने जो बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट था और हालिया अरसे के दौरान उसे असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दूं कि उसने किस तरह मुसलमानों के खिलाफ बकवास की थी, गालियाँ दी थी, उन्हें मुसलमानों को दहशतगर्द तक कहा था, यहाँ तक कि आप देखेंगे कटवा तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उस वक्त अगर स्पीकर ओम बिरला उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी भी रुकन असेंबली हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी
को یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کرے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ اوم برلا نے بڑی عزت کے ساتھ کہا کہ آئندہ سے آپ ایسی حرکت نہ کریں، اگر کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو یہ قانون ہوتا ہے، یہ دستور ہوتا ہے. یہ اس طرح کی گندی حرکتوں کے باوجود کسی کو اس طرح تنبیہ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہرگز چھوڑ دیا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی رکنیت اس کی معطل کر دینی چاہیے تھی تاکہ دوسروں کو عبرت مل سکے. ویسے بھی اس کو عبرت تو اب مل گئی ہے، اس کو سبق بھی مل گیا ہے، کیونکہ آتشی نے اسے شکست دی ہے. اور آپ کو بتا دوں اب اس فہرست میں ایک اور اضافہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس انداز میں باتیں کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی غنڈہ بات کرتا ہے اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، کوئی ملک کا دشمن بات کرتا ہے اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، ملک کا غدار جو بات کرتا ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو کٹ ملا کہتا ہے. اردو زبان کی جب بات آتی ہے تو چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ یوگی تو نہیں بولنا چاہیے اسے، کیونکہ آدتیہ ناتھ ہے. آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کیا اردو پڑھا کر تم کٹ ملا بناؤ گے؟ تو شرم کی بات ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کو اردو کی اہمیت ہی نہیں معلوم. اور آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ اردو اگر یقین مانیے اگر پاکستان کی قومی زبان نہ ہوتی تو ہندوستان کی قومی زبان ہوتی. اور اردو کو جب مقابلہ ہوا کہ ہندی کو یا اردو کو قومی زبان بنایا جائے، صرف ایک ووٹ سے اردو پیچھے رہ گئی تھی. جی ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. دیکھیے آپ نے بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے دوران جو بحث ہوئی تھی اس کے پر پارلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں عبادت گاہ یا پھر کوئی مندر بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں پر قانون سازیاں ہوتے ہیں. جمہوریت کی مندر، جمہوریت کی مندر ہے، وہاں پر اس طرح کا اگر سلوک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں الیکشن کمیشن کی جان الیکشن کمیشن بھی خاموش. آپ نے اسپیکر نے کی بات کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو کچھ نہیں کہتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں کہتا ہے، تو پھر دوسروں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ عدالت. جی ہاں بولیے. جی بہت اچھی بات آپ نے الیکشن کمیشن. ایک بات کہتا ہوں، یہ ہمارے ٹی ایم سی کے ایک رکن پارلیمنٹ ہے ساکت، انہوں نے واضح طور پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ امت شاہ آپ کو مبارکباد کہ آپ الیکشن کمشنر بن گئے ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ بہت جلد آپ الیکشن کمیشن کو بی جے پی کی یونٹ میں تبدیل کر دیں گے. دیکھیے الیکشن کمشنر کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ انتخاب میں اپوزیشن لیڈر بھی رہتا ہے بالکل، لیکن وہاں پر اہمیت نہیں دی گئی، صرف برائے نام کا رکھ کے الیکشن کمیشن کا تقرر کر دیا گیا. ہندوستان میں جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، مین بڑی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں جو بھی ہے، ان کے جو سربراہ وغیرہ ہے وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ جانبداری سے کام کر رہے ہیں. جی اپوزیشن جماعتوں کو دیکھ لیجئے کس طرح ان کے خلاف الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ اگر کوئی بی جے پی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف جتنے بھی کیس تھے وہ پورے کیس ختم کر دیے جا رہے ہیں. اگر بی جے پی میں شامل نہیں ہوتا ہے تو اس کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی تائید میں یا پھر دلتوں کی تائید میں کوئی رضاکارانہ تنظیم بات کرتی ہے، کوئی ایک سیکولر قائد بات کرتا ہے تو اس کے خلاف مختلف الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. اربن نکسلائٹس کا اس کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے، ملک سے غداری کے قانون اس کے خلاف نافذ کیے جا رہے ہیں. اس طرح سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اقتدار کیا جا رہا ہے، جبکہ عوام کا دل جیت کے اقتدار کرنا چاہیے، حکمرانی کرنی چاہیے. لیکن حکمرانی حاصل ہونے کے بعد بھی جس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں 100 سال پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی اس بنیاد کو RSS کی جانب سے جو بنیاد رکھی گئی تھی اس کو اب عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جس انداز میں جو نیشنل ایجنسیز ہیں، قومی ادارے ہیں، قومی تنظیمیں ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، وہ یعنی منصفانہ طور پر یا پھر غیر جانبدارانہ طور پر کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جیسا الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے جو پینل بنایا جاتا ہے تقرر کے لیے، چیف الیکشن کمشنر ہے یا الیکشن کمشنران کا، تو اس پینل میں وزیر اعظم نریندر مودی ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے اور قائد اپوزیشن ہوتے تھے. لیکن مودی حکومت نے بڑی ہوشیاری سے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی، ایک نیا قانون بنایا، اس کے تحت چیف جسٹس کو نکال دیا گیا. اب اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم ہیں اور وزیر داخلہ ہیں اور قائد اپوزیشن ہے، تو 2:1 کہاں کا انصاف ہوتا؟ اگر آپ دیکھیے پہلے کی جمہوریت کیسی تھی، اب کی جمہوریت کس طرح تبدیل کی جا رہی ہے. اگر آپ کو سپریم کورٹ کے جج سے کیا طرح سے نہیں، آپ اپنی مرضی کے آدمی کو لائیں گے نا. جی وہی راہل گاندھی نے کہا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جمہوریت کا جس طرح جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب کوئی بھی قانون باقی نہیں رہے گا. اب تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہیک کیا جا رہا ہے، ہیجاک کیا جا رہا ہے، یا پھر اس میں بے ضابطگیاں کی جا رہی ہیں اور الیکشن کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے. اب آپ جہاں ایک ہی ایسا عہدہ تھا
کہ الیکشن کمیشن کا انتخاب وزیر اعظم اب قائد اپوزیشن اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس عہدے سے ہٹا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ گیانیش کمار کا جس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ نے مقرر کر دیا ہے، راہل گاندھی نے اس سے اختلاف بھی کیا تھا اور کہا کہ یہ غلط ہے کیونکہ اب فی الوقت کیس جو ہے عدالت سپریم کورٹ میں زیر دورہ ہیں، سماعت ہونے والی ہے، اور ایسے میں اگر آپ تقرر کر دیتے ہیں تو اتنی جلدی میں تقرر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو بتاؤں گیانیش کمار کے بارے میں واضح طور پر یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ امت شاہ کے بالکل قریب ہیں، تو اب کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیا وہ امت شاہ کے اشاروں پر اٹھیں گے اور بیٹھیں گے نہیں؟ دیکھیے یہی نہیں ہے، آپ سی بی آئی کا ڈائریکٹ لے لیجیے، آپ سی بی آئی کے سربراہ ہے اور مختلف انکم ٹیکس ہے اور مختلف جو تحقیقات ایجنسیاں ہیں، ای ڈی وغیرہ ہے، یہ پر دیکھیے آپ نکال کے پہلے کے ریکارڈ نکال کے دیکھیے، 10 سال پہلے کا آپ کا ریکارڈ نکال کے دیکھیے اور جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیجیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانبداری سے کام کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں، مختلف ماہرین کی جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اگر کوئی ماضی میں کوئی واقعات پیش ہوتا تھا تو سینئر وکلا یا عام اہم شخصیتیں وزیر اعظم کو یا صدر جمہوریہ کو مکتوبات روانہ کرتے تھے۔ اب ان کے خلاف بھی مختلف 10 سال کے دوران طرح کے الزامات عائد لگائے گئے ہیں، جس کے بعد ان لوگوں نے اب مکتوب لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، کیا بولتے ہو، اندھا نگری چوپٹ راج جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ جی بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بی جے پی قائدین کی جانب سے ہندوستانی قانون کی خلاف ورزیوں کا سوال ہے، اپنے آپ کو بہت بڑے قوم پرست کہتے ہیں، نیشنلسٹ کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے اس طرح کے نیشنلسٹ کو جو ملک کو تباہی و بربادی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں اپنے ہیٹ اسپیچز کے ذریعے، اپنے یعنی ملک دشمن بیانات کے ذریعے، اقلیت دشمن بیانات کے ذریعے، اور وہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اقلیتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے حقوق پامال کرنے کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جانوروں کے نام پر انسانوں کو یہ لوگ قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ہندوستان کی بدنامی چاہتے ہیں اور ہندوستان کا امیج ان لوگوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ریکارڈ نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انڈیا ہیٹ لیب نے باضابطہ طور پر تجزیہ کیا ہے، تجزیہ کر کے یہ بات بتائی ہے، اور ایک آرگنائزیشن کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کے کم از کم 266 سینئر قائدین ہیٹ اسپیچ میں ملوث ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی خطرناک تشویش کی بات ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی ملوث ہے۔ بالکل، دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں جس طرح سے سیاسی ماحول چل رہا ہے اس کی ہم کبھی امید بھی نہیں کرتے تھے، اور میں یقین مانو اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے یہ توقع بھی نہیں تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فائدہ یعنی مسلمان بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، صرف جب تک مسلمانوں کو وہ لوگ نشانہ نہیں بناتے۔ اب وہ تو چھوڑ دیجئے، تلنگانہ میں ایم ایل سی کے الیکشن چل رہے ہیں، ایک گریجویٹ اور 2 ٹیچرز کونسل، وہاں پر بھی ہر سال روایت رہی ہے کہ ماہ رمضان میں مسلم ملازمین کو 1 گھنٹہ پہلے گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ وہ صبح شام تک روزہ رہتے ہیں اور عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، تاکہ گھر جانے تک ان کو 6 بج جاتے ہیں، 6-7 بج جاتے ہیں، افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے، لہذا انہیں 1 گھنٹہ پہلے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ابھی سے نہیں، پہلے سے یہ روایت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجہ سنگھ نے پہلے اس کی مخالفت کی، وہ بیچارہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، تو چھوڑ دیجیے راجہ سنگھ، مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے بھی اس کی مخالفت کی، ان کو تو شرم آنی چاہیے، اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ ایپا بھکتوں کو، دوسرے لوگوں کو یہ اس طرح کی رعایت نہیں دی جا رہی، یہ صرف مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ ارے نوراتری کا جو ہے اس کے لیے باضابطہ تعطیل دی جاتی ہے، ابھی بھی تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ ریاض صاحب ٹھیک ہے، اگر انہیں بھی اس طرح کی کوئی رعایت چاہیے تو صحیح ڈھنگ سے ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، جس طرح سے نمائندگی کی جاتی ہے، اپنا ایک وفد نمائندہ بھیجیں، چیف منسٹر سے بات چیت کرائیے یا پھر وزیر اعظم سے بات چیت کرائیے یا پھر وزیر داخلہ، جو بھی امپارٹنٹ ہے ان سے ملاقات کرائی کے بولیے کہ یہ لوگ ہمیں بھی اس طرح کی سہولت دی جائے۔ تو اس میں مسلمانوں کو کیا ہو سکتا ہے، اعتراض سکتا ہے؟ ہم کہیں چاہیں گے کہ ان کو ہمیں جو رعایت دی جا رہی ہے انہیں رعایت نہیں دی چاہیے، لیکن وہ لوگ ہندوؤں کے لیے، جو ہندو طبقہ ہے ان کے لیے سہولتیں نہیں چاہتے، صرف سیاسی فائدہ چاہتے ہیں، بالکل بالکل اس کو ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بنڈی سنجے کا سوال ہے، مملکت وزیر داخلہ ہے، ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہے، کم از کم انہیں یہ کہنا ضرور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات سے گریز کریں۔ ویسے بھی خود بی جے پی قائدین کہتے ہیں، خود عوام بھی کہتی ہے کہ بنڈی سنجے کو امت شاہ کے چپلیں اٹھانے کا فائدہ ملا ہے، یعنی ایک منظر آپ نے دیکھا ہوگا، ساری دنیا نے دیکھا، سارے ہندوستان نے دیکھا، امت شاہ ایک مندر گئے تھے اور وہاں پر ان کی چپلیں اٹھانے کے لیے بنڈی سنجے دوڑ پڑے تھے اور ان کے
مخالفین نے اس منظر کو بہت زیادہ وائرل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو دیکھوں کہ امت شاہ کے چپل اٹھانے کا نتیجہ تھا کہ پھر وہ مملکت وزیر داخلہ بنے۔ لیکن ہمیں بڑنی سنجے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی نصیب، ان کی قسمت کے انہیں مرکزی وزارت میں شامل کیا گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہمیں اپنے ملک سے مطلب ہے، اور بنڈی سنجے کو بحیثیت مرکزی وزیر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بار بار ہندو مسلمان کرتے ہیں، تو ان کے خلاف سپریم کورٹ کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے، چاہے وہ مملکتی وزیر داخلہ ہو یا پھر کوئی اور ہو۔ دیکھیں یہ سب پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کسی بھی مذہب کے خلاف یا کسی بھی ذات پات کے خلاف کوئی اس طرح کی تنقید کرتے تو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا جاتا تھا، انہیں مشورہ دیا جاتا تھا یا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا یا انتباہ دیا جاتا تھا آئندہ سے اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی جو قائدین ہیں وہ کھل کے اپنی بات کر رہے ہیں، اور دوسرے جو سیکولر قائدین ہیں یا دوسری جماعتیں ہیں اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، انہیں بھی ڈر ہے کہ اگر شاید ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو شاید ہم ہندو ووٹ سے محروم ہو جائیں۔ لیکن اب عدالتیں کیا کر رہی ہیں نعیم وجہ صاحب؟ آپ یہ بتائیے، اب اندازہ کیجئے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو پاکستان کا علاقہ ہے، کیا یہ تم لوگ سمجھتے ہو؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی سرزنش کی گئی صرف، اور کہا گیا کہ آپ آئندہ سے ایسی باتیں مت کریں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ارے لات مار کے نکالو اس طرح، کیونکہ اگر انہیں ہندوستان کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ، اور ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو بگاڑ رہا ہے، تو اس طرح کے ججز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتر پردیش میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے، وشو ہندو پریشد کے اجلاس میں شرکت کرتا ہے ایک جج اور کس طرح کی بکواس کرتا ہے، تو کیا اس کے خلاف آپ صرف وہ کریں گے، مشورہ دیں گے بھائی ایسا بات مت کرو؟ دیکھیے اور ایک بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عوام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ججز پر جس طرح سے ججز کو نذرانہ پیش کیا گیا، اس کے بعد اب ہر جج یہ کوشش میں لگا ہے کہ وہ بی جے پی کی خوشنودی کیسے حاصل کریں یا پھر عہدے کیسے حاصل کریں، اس کے لیے وہ اس طرح کے ریمارکس کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سرزنش کی گئی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی سخت اقدام کرتے ہوئے وہ جج کو اس عہدے سے برخاست نہیں کیا گیا، نہ ہی ہٹایا گیا۔ ارے اس کو ہٹا دیتے، اس کو برطرف کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین مثال قائم ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اب تک صرف سرزنش کر کے خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عدالتیں بھی اب دباؤ میں کام کر رہی ہے؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حالات تو وہی بتا رہے ہیں۔ نہیں، اکثر باہر جو ہے آپ خود ماہرین قانون بھی یہ کہہ رہنے لگے ہیں اب تو۔ جی بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہیٹ اسپیچز کا سوال ہے تو انڈیا ہیٹ لیب نے پورا تجزیہ کیا، یوٹیوب کا تجزیہ کیا، فیس بک کا، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے، اور کہا کہ جو ماس گیدرنگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پبلک وہاں پر ہوتی ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اس کا ان لوگوں نے جائزہ لیا۔ پھر پولیٹیکل ریلیز جو ہوتے ہیں، سیاسی جلسے یا جلوس ہوتے ہیں، اس میں کی جانے والی تقاریر کا ان لوگوں نے جائزہ لیا۔ پھر اس کے بعد انتخابی مہم کے دوران جو تقاریر کی جاتی ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور مذہبی تقاریر، مذہبی جلوس کے دوران جو خطاب ہوتے ہیں اس کا بھی ان لوگوں نے بڑی گہرائی سے جائزہ لیا، اور جو احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اس کے پر بھی نظر رکھی۔ تب کہیں جا کر ان لوگوں نے کہا کہ 2024 میں کم از کم 266 بی جے پی کے سینئر قائدین نے بکواس کی اور امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہیٹ اسپیچ کی، اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک خبر رہی ہے، لیکن دوسری جو خبر ہے آپ کو بتا دوں کہ آج ہمیں پوری امید ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش کے خلاف چیمپئنز ٹرافی کے پہلا میچ میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ لیکن فی الوقت آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش بیٹنگ کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ محمد سمیع نے بہت شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں نئی وجوہات آپ کو بتائیں گے۔ ابھی بھی میچ پہلی اننگز ختم ہو گئی ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم 228 رن پہ آل آؤٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ سمیع نے 5 وکٹ حاصل کیے۔ ویری گڈ۔ آپ دیکھیں گے کئی دنوں کے بعد سمیع کرکٹ میں دوبارہ واپس ہوئے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی پہلے میچ میں 5 وکٹ حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد نتیش رانا جو نوجوان پلیئر ہے انہوں نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے بعد اکشر پٹیل نے 2 حاصل کی ہے۔ اس طرح سے ہر پلیئر نے کوئی نہ کوئی اپنا بہترین مظاہرہ پیش کیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے 150 رن پہ ڈھیر ہو جائے گی، لیکن بہت اچھا کھیلا۔ لیکن جو 5 وکٹ 40 رن کے اوپر 50 رن کے اندر جو 40 وکٹ 5 وکٹ چلے گئے تھے، آدھی ٹیم لوٹ گئی تھی واپس۔ اس کے بعد جس طرح سے
بنگلہ دیش نے پلٹوار کیا ہے قابل ستائش ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بنگلہ دیش کا سوال ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہمیں جو اندازے ہو رہے ہیں اس کے اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان یہ میچ جیت جائے گا، ٹیم انڈیا اور محمد سمیع مین آف دی میچ ہوں گے، اس طرح کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں۔ جی دیکھیے ابھی تک تو جو صورتحال ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سمیع نے 5 وکٹ حاصل کیے، جی پہلے اوور میں انہوں نے وکٹ حاصل کی، جی جی اس کے بعد پھر دوسرے اوور میں یا اس کے بعد پھر انہوں نے وکٹ حاصل کی، اس کے بعد انہیں آرام دیا گیا، دوسرے بولرز کو لایا گیا، لیکن اس دوران جو بنگلہ دیش کے کھلاڑی تھے 5 وکٹ جانے کے بعد بھی انہوں نے جس طرح سے پچ پر کھڑے ہو کے اپنی ٹیم کے لیے جو راحت فراہم کی وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اگر چیمپئنز ٹرافی دیکھا جائے تو چیمپئنز ٹرافی کا جو میچ ہے 23 فروری کو کھیلا جائے گا، ایسا میچ ہے جو تمام نظریں اس میچ پر ہوگی۔ میری مراد ہے ہندوستان اور پاکستان کے میچ سے، اور یہ دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس میچ کے جو تمام ٹکٹس ہیں صرف آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں فروخت ہو چکے تھے، تو ہندوستان پاکستان کا جو روایتی حریف ہیں یہ دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے، لیکن زیادہ تر ہندوستان کے چانسز زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح چیمپئنز ٹرافی کا کل جو میچ ہوا تھا پاکستان میں، اس میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 60 رنوں سے شرمناک شکست دی تھی۔ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 320 رن بنائے تھے 50 اوورز میں، اور پاکستان 260 رن پر ڈھیر ہو گئی 47.2 اوورز میں۔ اس طرح نیوزی لینڈ کو 60 رن سے کامیابی ملی۔ دیکھیے جو چیمپئنز ٹرافی کا جو میچز ہو رہے ہیں 2017 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فائنل مقابلہ تھا، جی اس میں پاکستان پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے 331 رن بنا دیے تھے، اس کے جواب میں سمجھتا ہوں 200 رن بھی ہندوستان نے بنائی، ہار گئی تھی، جس کے بعد اب 2017 کے بعد ہر 4 سال میں ایک بار ہوتا ہے چیمپئنز ٹرافی، لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا۔ اب پاکستان بھی مقابلے ہو رہے ہیں، ہندوستان پاکستان تو نہیں جا رہا ہے، ہندوستان کے جتنے بھی میچز ہیں وہ دبئی میں ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے کل دیکھا کہ جس طرح سے جہاں میزبان کرنے والی ٹیم ہے جس کا سرزمین پہ یہ میچز ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کل یہ میچ پاکستان کے سرزمین پہ نہیں ہوا بلکہ نیوزی لینڈ کے سرزمین پہ ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ ہر محاذ میں حاوی تھی، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ، ہر چیز میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دی ہے۔ اب یہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ پہلی شکست کے بعد اگر 23 تاریخ کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر اتفاق سے پاکستان کو ہندوستان سے شکست ہو جاتی ہے تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر آؤٹ ہو جائے گی۔ اچھا ریاض صاحب آپ کو بتا دوں کہ اکثر یہ اس طرح کے بڑے بڑے جو ایسے کے میچز ہوتے ہیں اپسیٹ کرنے والے میچز، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو 8 ٹیمیں ہیں اے اور بی میں کون کس کو اپسیٹ کر سکتا ہے؟ اپسیٹ کرنے والی ایک ٹیم کا نام افغانستان۔ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہا آپ نے، سب کی تمام تجزیہ نگار یہی کر رہے ہیں کہ اپسیٹ کر سکتی ہے تو کوئی ٹیم ہے تو وہ افغانستان کر سکتا ہے۔ ارے میرے بھائی، افغانستان نے صرف کرکٹ میں اپسیٹ نہیں کیا ہے بلکہ ساری دنیا میں، یعنی انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں گے، عالمی سطح پر دیکھیں گے تو اس نے سپر پاور، یعنی خود ساختہ سپر پاور، سو کالڈ سپر پاور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے برسوں تک افغانستان کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت کم سے کم 40 ممالک نے جنگ لڑی تھی، اور ایک طرف افغانی تھے، اور افغانیوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ جو حملہ آور طاقتیں تھیں انہیں نکال باہر کیا اور انتہائی ذلالت کے ساتھ انتہائی ذلیل و خوار کر کے نکالا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج امریکہ کو سپر پاور کہنے والا کوئی نہیں رہا ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سپر پاور کے حق سے محروم ہو گیا، اور صرف یہ اپسیٹ کیا تھا افغان طالبان نے۔ جی دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ورلڈ کپ ہوا تھا، ورلڈ کپ میں بھی زبردست مظاہرہ کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں عزائم بلند ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کیا چیمپئنز ٹرافی میں 2 اہم ٹیمیں شامل نہیں ہوئی ہیں۔ سری لنکا، ویسٹ انڈیز، 2 ورلڈ کپ جس نے جیتا تھا وہ ٹیمیں شامل نہیں ہوئی ہے، کوالیفائی نہیں ہو سکی ہے، لیکن افغانستان کوالیفائی ہو گیا۔ افغانستان کے جو ٹیم ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور جیت کے عزائم سے میدان میں اترتے ہیں اور آخری دم تک لڑائی کرتے ہیں، کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اور بی کی جو ٹیم ہے، سیمی فائنل میں آنے والی جو ٹیمیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہندوستان ہو سکتی ہے اور نیوزی لینڈ ہو سکتی ہے، لیکن آج کا اگر جو میچ اگر ہندوستان جیت جاتی ہے تو پاکستان سے ایک قدم آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ پاکستان کو ہندوستان ہرا دیتی ہے تو پھر ہندوستان پاکستان کا
पूरे विस्तार खत्म है। और वैसे भी देखेंगे आप, पाकिस्तान हिंदुस्तान के जब भी मैचेस होते हैं तो नफसियाती दबाव पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ज्यादा होता है। AICC जो भी मैचेस हुए हैं वो मैचेस में हिंदुस्तान का हमेशा पल्ला भारी रहा है। सिर्फ 2017 में उन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त दी थी। बाकी तमाम मैचेस में हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान पर हावी रहा है और हमारे जो प्लेयर है वो टीम इंडिया बन के खेलते हैं और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं, हमेशा कामयाबी होने की कोशिश करते हैं, अच्छी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। और बीजेपी कायदीन को मैं समझता हूं कि टीम इंडिया से सीखना चाहिए कि इत्तेहाद में किस कदर ताकत होती है, किस तरह मुल्क को कामयाबी मिलती है, मुल्क के वक़ार में इजाफा होता है। अगर आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान भी एक टीम इंडिया है और टीम इंडिया बनकर अगर आप खेलेंगे तो ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान बन के अगर हिंदुस्तानी की हैसियत से खेलेंगे तो पता चलेगा दुनिया पे फतेह कर दुनिया को फतह कर सकते हैं और सुपर पावर कहला सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक दिल्ली असेंबली इंतखाबात और उसमें बीजेपी की कामयाबी। फिर उसके बाद आपने देखा कि आज रेखा गुप्ता ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया। और उसके बाद आपको बता दूं कि इसके बाद एक रिपोर्ट आई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की। उसमें कहा गया है कि दिल्ली के 8 वज़रा बशमूल चीफ मिनिस्टर में से 5 वज़रा ऐसे हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर हैं, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता भी शामिल है। देखिए ये सब आजकल क्या हो गया है, सियासी मैदान में पहले शफाफ लोगों का इंतखाब हुआ करता था। जी, लेकिन आज जो आप जिसने जराइम की आपने बात की है, ये सियासी कायदीन के लिए डिग्रियां हो गई। हाँ सही, वक़ार का मसला वो जी। तो पार्टियां भी उन्हीं को टिकट दे रही हैं जिनका डर खौफ है, दबदबा है, पैसा है, लोगों में खौफ पैदा कर सकते हैं, उन्हीं को कामयाब बना के वजारतों में पहुँचा रहे हैं। तो बहरहाल ये चौथी खातून चीफ मिनिस्टर है। इससे पहले आपको बता दूंगे सुषमा स्वराज जो बीजेपी की चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद आप देखेंगे कि शीला दीक्षित जिन्होंने कांग्रेस की नुमाइंदगी की 3 मरतबा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही हैं। उसके बाद हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को बनाया चीफ मिनिस्टर और 6 महीने के लिए। और इसके बाद ये चौथी चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कोई आम खातून नहीं है। आपको बता दूं कि 2015 और 2020 के असेंबली इंतखाबात में उन्हें आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। उसके बाद आपने देखा कि 3 मरतबा वो काउंसलर रह चुकी हैं। 1 मरतबा जुनूबी दिल्ली का जो इलाका था वहाँ अलग बल्दिया थी, उसकी मेयर भी रह चुकी हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की वो प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और बनिया खानदान से ताल्लुक़ रखती है ये कह सकते हैं। और RSS से बहुत गहरा उनका ताल्लुक रहा है, ABVP में भी शामिल रही और ये कहा जा रहा है कि RSS की हिदायत पर उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि रियासत के गवर्नरों को देख लीजिए या फिर चीफ मिनिस्टर्स को देख लीजिए बीजेपी के, जी वही हो रहा है जो जिनका RSS से ताल्लुक़ है। जी अब तो ये लोग RSS से अपने ताल्लुक़ पर फ़ख्र का इज़हार कर रहे हैं और मरकज़ हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को RSS के प्रोग्रामों में शिरकत करने पर जो पाबंदी थी वो भी हटा दी गई है। तो खुल्लम खुल्ला उन्हें आज़ादी दी जा रही है और उनकी सिफारिश पर ही गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।